अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 41 लेकर आए हैं। और आज की एपिसोड भी बहुत मज़ेदार है, रोमांटिक सी है। आपको पढ़कर मज़ा आएगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कल से हम इंशाल्लाह सहर इश्क का सीज़न 2 सहर जुनून स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि स्टार्ट होगा अदीना और सालार की शादी से। और जैसे कि मुझे पता है कि वो करना ज़रूरी है, उसको मतलब वो लोगों को नहीं समझ में आएगा, वरना तो वो करेंगे हम। और फिर उसके बाद, और जब ये दोनों नावल कंप्लीट हो जाएंगे, और हम उसके साथ ही नूर सुल्तान और सहर इश्क एक साथ लेकर चलेंगे। और फिर जब दोनों नावल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि नूर सुल्तान भी 100 और 110-20 तक ही एपिसोड आएंगे, उसके बाद ही हम तेरे इश्क में नावल शुरू करेंगे। फिर हम पूरा फोकस उस पर करेंगे। तो जिनको तेरे इश्क में जाएगी वो डोंट वरी, परेशान ना हो। और बस चले, अपना प्यार देते रहें और प्लीज़ सुन लिया करें जो मैं कहती हूँ। फिर आप लोग पूछते हैं आप बताती नहीं, आप बताती नहीं। यार आप ही नहीं सुनते, मैं तो बताती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ। चले जी, बढ़ता है नावल की जानिब। हदीद अल्लाह ना करे, हदीद से शादी तौबा तौबा। इससे शादी करने से पहले मैं दुनिया से रुखसत ना हो जाऊं। वो दीवार का सहारा लिए कुछ ही लम्हों में बहुत कुछ सोच चुकी थी किरण के। तभी मुस्ना बेगम की नज़र इस पर पड़ी तो वो एकदम संभल गई। क्या हुआ बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हैं आप? अंदर आएं। आफरीदी साहब ने इसकी तरफ देखकर प्यार से कहा तो वो खुद को संभालती मुस्कुराकर आगे बढ़ी। इसकी मुस्कुराहट सुल्तान और नूरे को देखकर गहरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, इसने आकर मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सब ने एक साथ ही इसके सलाम का जवाब दिया। कैसी हैं आप? सुल्तान ने पूछा। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? इसने अपने हाथ में पकड़ा कोट अपना हैंडबैग साइड में रखते हुए कहा। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान ने कहा। आप कैसी हैं पिया? अब वो नूरे के गले लगते हुए बोली। मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ तुम कैसी हो? प्यार से इसके गाल को चूमते हुए नूरे ने कहा। ये क्यों आए हैं? इसका चेहरा नूरे के चेहरे की दूसरी तरफ था, जिसकी वजह से किसी को भी इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए इसने बड़ी आहिस्ता से इसके कान में पूछा। हमारे कोयल के लिए अपने बास का रिश्ता लेकर। नूरे ने आहिस्ता से इसके कान में कहा तो इसके गले में गिल्टी भरकर मालूम हुई। बेटा कैसी हैं आप? वो बड़ी मुश्किल से नूरे से अलग हुई तो सारा बेगम ने पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? इसने खुश दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ बेटा। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसे देखते हुए कहा। इसका सफ़ेद चेहरा गर्मी की वजह से गुलाबी हो रहा था। हल्के हल्के कर्ली बाल पोनी से निकले गर्दन और चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से इसका चेहरा और भी हसीन लग रहा था। सारा बेगम को इस पर टूट कर प्यार आया। दिल किया कि उठकर इसे गले से लगा ले। जिलानी साहब से तो वो कोर्ट में ही मिलकर आई थी। वो दोपहर के बाद कोर्ट से आ गए थे और इससे ये कहकर आए थे कि इन्हें बहुत ज़रूरी काम है। अगर इसे पता होता वो बहुत ज़रूरी काम इसके घर अपने खड़ूस बेटे का रिश्ता लाना है, तो वो इनके पैर पकड़कर इन्हें रोक लेती। लेकिन बुरा हो कि इसे किसी चीज़ का इल्म नहीं था। जाए मेरी जान, चेंज कर लें, मुज़ना बेगम ने प्यार से कहा तो वो अस्बात में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। मैं आपसे वादा करती हूँ किरण को बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। आप यकीन करें, मैं कभी भी किसी से इतनी जल्दी मुतासर नहीं होती जितनी जल्दी मैं किरण से हुई हूँ। और वजह इस बच्ची की सादगी और इसकी मासूमियत है। वो वकील होने के बावजूद बहुत सादा मिजाज है, लाओबाली सी है। मुझे जिलानी साहब बताते हैं कि इनका ये रूप कोर्ट से बाहर है। जब वो कोर्ट रूम में होती हैं
تو بالکل الگ ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو جو کورٹ کے باہر کرن ہے وہ پسند ہے، سارا بیگم کہہ رہی تھی۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی ہے، ابھی تو اسے رخصت کیا ہے، ابھی تو اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ آفریدی صاحب نے افسردہ لہجے میں کہا۔ سلطان نے ان کی افسردگی کو محسوس کرتے ان کا چہرہ دیکھا، جس پر واقعی نورالعین کی جدائی کا اثر صاف ظاہر تھا۔ وہ ان کی چہیتی اولاد تھی، اور نورالعین کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ بھی تو دن میں کتنی مرتبہ اپنے ابو کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرتی تھی۔ ان کی بات پر نور کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ بس انہیں دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ ہمیں پتہ ہے آفریدی صاحب، بیٹیوں کے ماں باپ کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی ایک بیٹی رخصت کی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے گھر سے صرف بیٹی ہی نہیں، گھر کی رونق بھی چلی جاتی ہے، لیکن یہ تو نظام قدرت ہے۔ جیلانی صاحب نے کہا، آپ ہمیں سوچنے کا تھوڑا وقت دیں، اب ہم اکیلے نہیں ہیں، ماشاءاللہ داماد والے ہیں، ابھی ہم اپنے داماد سے ڈسکس کریں گے، اپنی بیٹی سے ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہی کوئی جواب دے پائیں گے۔ آفریدی صاحب نے کہا، آپ کو جتنا وقت لینا ہے آپ لیں، جس سے ڈسکس کرنا ہے آپ کریں، آپ کو حدیث کی انکوائری کرنی ہے آپ ان کی انکوائری کریں، لیکن میری ریکویسٹ ہے جواب میری منشا کے مطابق ہو۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی آپ کے ہیرے کو پہچان لیا تھا، اب یہ ہیرا ہمیں اپنے بیٹے کے لیے چاہیے۔ مجھے لگتا ہے ایک وہی ہے جو میرے گھر کے سونے پن کو ختم کر سکتی ہے، وہی ہے جس کی ہنسی خاموش دیواروں میں جان ڈال سکتی ہے۔ سارا بیگم نے کہا تو مسنہ بیگم آفریدی صاحب کو دیکھنے لگیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے بیٹیاں دی تو ان کے نصیب بھی سونے کے قلم سے لکھ دیے۔ ان کی دونوں بیٹیوں کے بخت بلند ہیں، انہیں اتنے پیارے عزت اور مان دینے والے لوگ مل رہے ہیں، انہیں اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود وہ ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آفریدی صاحب نے سلطان اور نورے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، ہمیں سوچنے کا وقت دیں۔ بالکل آپ وقت لیں، ہم پھر آئیں گے اگلی بار اپنے بیٹے حدید کے ساتھ، جیلانی صاحب نے کہا۔ نورے مسنہ بیگم کے اشارہ کرنے پر اٹھی اور کچن میں چلی آئی، جہاں ملازمہ ٹرالی میں سامان سجا رہی تھی۔ وہ بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگی، پھر اس کے ساتھ لوازمات سے سجی ٹرالی لیے ہال میں آ گئی۔ اتنے میں کرن بھی چینج کر کے آ چکی تھی۔ سادہ سیٹی پنک کلر کے سوٹ میں وہ نکھری سی اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آئی اور خاموشی سے مسنہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ سب لوگ چائے اور کیک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سارا بیگم باتیں کرتی گاہے بگاہے کرن پر نظر ڈال لیتی، پھر کچھ دیر اور بیٹھ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ آتے ہوئے سارا بیگم نے کرن کو گلے لگا کر خوب پیار کیا تھا، وہیں جیلانی صاحب نے بڑی محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ اس کے جانے کے بعد کرن دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نورے بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی آمد پر مجھے خوش ہونا چاہیے؟ وہ نروٹھے انداز میں کہتی صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ کرن، ابھی صرف پروپوزل آیا ہے، ابو امی نے ہاں تھوڑی کی ہے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، دیکھیں اپیا، میں پہلے ہی بتائے دے رہی ہوں، میں نے نہیں کرنی اس خڑوس سے شادی۔ اس نے کہا، پرابلم کیا ہے؟ نورے نے پوچھا۔ پرابلم؟ ایک پرابلم ہو تو بتاؤں، ان کے ساتھ تو پرابلم ہی پرابلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی میری اور ان کی ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ میں نے انہیں سیریس دیکھا ہے۔ ارے ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کو ہنسنا منع ہے۔ مجھے دیکھیں، میں بھی تو وکیل ہوں، میں بھی تو ایڈوکیٹ ہوں، لیکن اپنے
प्रोफेशन को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं किया। मैं तो खुल कर जीती हूँ और वो अपने खोल में जीते हैं। आपको लगता है मैं इनके साथ एडजस्ट कर पाऊँगी? अजी मैं क्या, मुझे तो लगता है इनके साथ कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। चेहरे पर 12 नहीं 12:15 बजे रहते हैं। संजीदा इस कदर है कि ऐसा लगता है जब अल्लाह पाक संजीदगी बांट रहे थे तो सबसे पहले वही खड़े थे। हंसते हैं, हंसते भी ऐसे हैं जैसे हंसी पर टैक्स देते हों कि कम हंसूंगा तो कम टैक्स देना होगा। अरे नहीं, वो तो हंसते ही नहीं हैं, वो तो बस मुस्कुराते हैं, वो भी यूं। किरण ने इसकी अदाकारी की तो नूरे जो खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी इसकी अदाकारी पर हंसने लगी। तुम इतना कुछ जानती हो इनके बारे में? वो हंसकर बोली। जानती नहीं हूँ, बस इनसे कुछ मुलाकातों का असर है, बस इन्हीं में थोड़ा बहुत जाना है और जितना मैंने इन्हें जाना है इसके हिसाब से मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करती हूँ कि अम्मी अब्बू से कहिएगा कि खुदा के लिए इस रिश्ते पर गौर ना करें। किरण ने बाकायदा हाथ जोड़कर कहा। अगर इन्होंने हाँ कर दी तो? नूरे ने पूछा। तो मैंने प्रोटेस्ट करना है, वो उठते हुए बोली। किरण, अम्मी अब्बू ने इनसे सोचने का वक्त लिया है फ़िलहाल, वो सोचेंगे और हो सकता है सुल्तान और मुझसे बात करें और हो सकता है हम लोग इससे मिलने भी जाएं। ये सब कुछ होने के बाद ही कोई फ़ैसला होगा। तुम अभी टेंशन मत लो, इसने भी उठते हुए कहा। इन सब के मिलने की बात पर किरण की आंखें जगमगा उठी। अरे वाह, आप लोग इनसे मिलने जाएंगे? वो आगे बढ़कर इसके हाथ थाम कर बोली। शायद, मेरा मतलब है अगर अब्बू अम्मी हमसे बात करेंगे और इनका कोई इरादा होगा तो हम लोग भी तो जाएंगे, नूरे ने कहा। अरे फिर तो सारा ही मसला सॉल्व हो गया। आप लोग इनसे जाकर मिलें और आकर आप और सुल्तान भाई साफ साफ इनकार कर दें कि भाई ये लड़का हमारे किरण के हिसाब का नहीं है। किरण ने इसे राह सुझाई। जी, और मेरे कहने से तो अम्मी अब्बू मान ही जाएंगे, और स्पेशली तुम्हारी अम्मी, नूरे ने कहा तो वो खामोश हो गई। बीबी, आपको सुल्तान साहब बुला रहे हैं। वो चुपचाप खड़ी थी जब मुलाजमा ने आकर नूरे को सुल्तान का पैगाम दिया। मैं अभी आती हूँ, कहते हुए नूरे कमरे से निकल गई। अपिया और सुल्तान भाई का सॉरी अपिया और सुल्तान भाई का इनकार करना मुश्किल है। ठीक है, फिर मैं ही इनसे मिलकर इनकार कर दूंगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने अपने माँ बाप को आने कैसे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल आंटी इनसे बिना बताए आए हों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि जिसके लिए बिना बताए खिलौने खरीदने जा रहे हों। शादी की बात करने आ रहे थे, जाहिर सी बात है इनसे बता करके आए होंगे। तो कहीं वो शादी मुझसे मेरी हरकतों का बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने इनकी गाड़ी ठोकी, फिर इनकी गाड़ी में पंचर किया। इनको किसी खातिर में नहीं लाती मैं। ओह, हो सकता है इस सब बातों का बदला लेने के लिए वो मुझसे शादी करना चाहते हों। अरे वकील साहबा, क्या दिमाग चला है तुम्हारा? एक ही बारी में बात की तह तक पहुंच गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी किरण आफरीदी हूँ, शादी नहीं करूँगी, बल्कि ये बात आगे बढ़ने से पहले खुद इनके हॉस्पिटल जाकर शादी से इनकार कर दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे अंकल आंटी इस सिलसिले के लिए आते हैं। वो फैसला करके मुतमईन होकर कमरे से निकल गई। अरे बेटा, आज आप यहीं रुक जाएं। वह नीचे आई तो आफरीदी साहब को सुल्तान से कहते हुए सुना। फिर कभी रुकेंगे अंकल, अभी तो घर जाना है, सुल्तान ने जवाब दिया। आप लोग घर जा रहे हैं? किरण ने पास आकर पूछा। मैं नहीं सुल्तान, नूरे ने जवाब दिया। हम दोनों, सुल्तान ने एकदम कहा तो नूरे इसे हैरानी से देखने लगी। एक तो वो इसके हम से बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अभी भी इसने अफरीदी साहब से यही कहा था
کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ اسے لگا کہ وہ اپنی بات کر رہا ہے، لیکن اب ہم دونوں کہنے پر وہ اس کے ہم کا مطلب سمجھی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ منمنائی، زیادہ زور سے اس لیے نہیں کہا کہ سامنے ہی اس کی ماں کھڑی تھی۔ چلیں نور، اس کی منمناہٹ سننے کے باوجود بھی سلطان نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، آپ کچھ ایسا ٹھیک لگے آپ کچھ ایسا ٹھیک لگے لیکن بعد میں نور کو رہنے کے لیے بھیج دیجیے گا، اور اگر آپ بہتر سمجھیں گے تو 1-2 دن آپ بھی ہمارے ساتھ رک جائیے گا۔ مسرہ بیگم نے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے آنٹی، ہم آگے وقت نکال کر آئیں گے، سلطان نے کہا۔ نور کی طرف دیکھا جو اسے ناراض نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا کرن۔ اس کی ناراض نظر سے نظریں ہٹا کر سلطان نے کرن سے کہا، جی بھائی آپ بھی، اس نے کہا، اور پھر سلطان ان سب سے مل کر اس کا ہاتھ تھامے گھر سے نکل گیا۔ آپ بیگم صاحبہ کی گاڑی لے کر آئیں، اپنی گاڑی ہم خود ڈرائیو کر لیں گے، سلطان نے شوفر سے کہا تو وہ سلطان کی گاڑی سے نکل کر نورے سے چابی لے کر اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سلطان نے اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ آفس میں کیسا رہا آپ کا دن؟ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نورے سے پوچھا، جو کہ منہ بنائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہم نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، سلطان نے کہا، لیکن اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نور، ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دے ہماری بات کا۔ سلطان کو اپنی بات کا یوں نظر انداز ہونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بھی ڈھیٹ بنی رہی۔ اسے غصہ آ رہا تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ اسے بھی غصہ دلایا جائے۔ نور، سلطان نے دوبارہ اسے پکارا۔ اس کی پکار جذبوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ نور کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کا لمس پرحدت تھا۔ نور نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر کوئی جواب نہ دے کر کھڑکی کے شیشے نیچے کر کے اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کے ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ واؤ، کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، وہ خود سے کہنے لگی۔ نور، سلطان نے اس کی اس حرکت کو غصیلی نظروں سے دیکھا۔ واؤ، چاند ستارے، اس پر یہ موسم، سب کچھ کتنا دل فریب ہے، وہ اس کی پکار کو پھر نظر انداز کرتی کہنے لگی۔ سلطان کو اب اور غصہ آیا۔ وہ اس کو چھوڑ کر موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کا شوہر بیٹھا تھا۔ شوہر کو چھوڑ کر وہ چاند ستاروں اور ہوا سے خوش ہو رہی تھی۔ بات تو غصے آنے والی تھی۔ نورے کو اتنے دن میں سلطان کی اس عادت کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کے لیے پوزیسو ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، جن چیزوں کو نورے پسندیدگی سے دیکھتی سلطان کو وہ چیزیں بری لگنے لگتی۔ اسے جلانے کے لیے فی الحال اس کے پاس ہوا، چاند، ستارے ہی تھے۔ وہ اس کے جذبات سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کیوں لے جانا چاہتا تھا۔ واہ، یہ پھول کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک بنگلے کی باہری دیواروں پر پھیلی بیلوں پر خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر نورے نے کہا۔ سلطان نے غصے سے ان پھولوں کو دیکھا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی سوائے سلطان کے، ہر چیز کو سراہ رہی تھی سوائے سلطان کے، ہر چیز میں انٹرسٹ لے رہی تھی سوائے سلطان کے، اور سلطان اندر ہی اندر جلتا کڑتا اسے دیکھتے جا رہا تھا، جو اس کے غصے سے بے نیاز بنی اپنی ہی دھن میں تھی۔ سارا راستہ اسی طرح تمام ہوا۔ پورے راستے وہ اسے اگنور کرتی آئی، اور پورے راستے سلطان اگنورنس کی بھٹی میں جلتا آیا۔ اسے سلطان کی حالت کا اندازہ تھا اور وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ مینشن پہنچ کر سلطان چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ویسے تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں جاتا تھا، لیکن آج وہ بنا اس کا ہاتھ تھامے، بنا اسے دیکھے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ نورے اپنی مسکراہٹ دباتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے اندر آتے ہی سلطان نے دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ بند کیا،
یہ نشانی تھی کہ وہ بے حد غصے میں ہے۔ نورے نے پھر اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ کر سینڈل اتارے اور اپنا نائٹ سوٹ لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ سلطان ابھی بھی اس کا اگنور کرنا دیکھ رہا تھا۔ اس کا سفید چہرہ سب سے سرخ پڑ رہا تھا۔ سلطان کو کوئی اگنور کرے، یہ سلطان کو کسی طور گوارا نہیں تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھ کر پیر پہ پیر رکھ کے اپنا دایاں پیر ہلانے لگا۔ نورے چینج کر کے آئی اور بیڈ پر اپنی جگہ جا کر لیٹ گئی۔ رخ سلطان کی طرف ہی تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ نظریں گلاس ونڈو سے باہر جمی ہوئی تھیں، جہاں سے گارڈن کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا، لیکن یہ منظر بھی اس کے دل کو، اس کی روح کو کوئی سکون نہیں بخش رہا تھا۔ سو اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ نورے کو لگا تھا وہ تھوڑی دیر میں خود آ جائے گا، لیکن اسے وہاں سے ہلتے نہ دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ نورے کو یکایک اپنی ذاتی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھی اور اس کے قریب آ کر بولی، سلطان سنیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بات سنیں، اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ کر نورے نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو ہلکا سا ہلایا۔ سلطان نے بنا اس کی طرف دیکھے فوراً اپنا بازو پیچھے کر لیا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا اور آگے بڑھ کر اس کی گود میں بیٹھنا چاہا، لیکن سلطان شاید اس کی پیش قدمی کو سمجھ چکا تھا، جب ہی اس کی کمر کے خم پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی گود میں بیٹھنے سے روک دیا۔ کتنے نخرے ہو رہے ہیں آپ کے؟ اس نے پھر کوشش نہیں کی، بس اس کے کندھے پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر ٹیپ کرتی رہی۔ وہ اسے منا رہی تھی، اور جس طرح منا رہی تھی اسے تو وہ کبھی نہ مانتا۔ آخر تھا تو وہ بھی سلطان اپنے نام کا ایک۔ اب آپ ایسے اگنور کر رہے ہیں، میں کروں تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہوتی۔ نورے بے بسی سے کہتے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے کو تھیں۔ سلطان نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور اسے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر تھوڑا سا سرک کر پیچھے ہو گیا۔ البتہ اس کی نظروں نے مقابل کو سخت گھوری سے نوازا تھا۔ نورے نے اسے پیچھے سرکتے دیکھ کر حیرت سے منہ کھولا۔ وہ اس سے دور جا رہا تھا۔ اب واقعی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ واپس سے اس آگے کو ہوتے وہ سلطان کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھی۔ اسے اس مرتبہ بازو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے چکی تھی تاکہ وہ شخص ہل نہ سکے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ سلطان خان اسی بازو کے سہارے اسے پورا کا پورا زیر کر سکتا ہے۔ وہ سلطان کو ہلکے میں لے رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نخرے ہیں نا ہمارے، تو کیوں منا رہی ہیں آپ؟ جائیں جا کر ہوا، چاند، ستارے اور پھول دیکھیں، سلطان نے کرخت لہجے میں کہتے اسے اپنا بازو چھڑایا۔ اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ہر چیز کے لیے جلن اور حسد بول رہا تھا۔ نورے کو بے ساختہ ہی اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ مقابل اسی طرح پوزیسو تھا اس کے لیے، اور جب یہ پوزیسونیس سامنے آئی، وہ بجائے اس پر افسوس کرنے کے اور اس کے عشق میں گرفتار ہوتی گئی۔ وہ دیوانہ تھا اس کا، اور وہ دیوانی ہو رہی تھی اس کی۔ اپنی مسکراہٹ روکتے وہ مزید سلطان کے قریب ہوتے اس کی گود میں چڑھی، اور جیسے کہے بن کہے بھی اس کی خواہش جان گئی تھی۔ ہاں، وہ تو پہلے ہی جان گئی تھی۔ معصوم سی شکل بنا کر مسکراتے ہوئے اپنی نازک باہیں اس کے گرد ڈال کے وہ اس کے چہرے کے قریب آ کر بولی، ان سب چیزوں سے کون جیلس ہوتا ہے؟ محبت کرنے والے شوہر، جن کی بیویاں شوہروں کو خوش کرنے کی بجائے ان چیزوں سے خوش ہوتی ہیں۔ سلطان نے
تب کر جواب دیا۔ وہ کافی ناراض ہو چکا تھا اور اس کا اندازہ اب اسے ہو رہا تھا۔ سلطان، آپ تو سب کچھ ہیں میرے۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے نہایت محبت سے اسے منانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ وہ اتنا ہی کر سکتی تھی۔ اسے اس طرح سلطان کی گود میں بیٹھنے پر شرم آ رہی تھی، لیکن شرم کو ابھی ایک سائڈ پر رکھنا ضروری تھا۔ سلطان، جس کا دل اچانک سے جھوم اٹھا تھا، لیکن پھر بھی چہرے کو ویسے ہی رکھا۔ اتنے میں من نہیں بھرا تھا۔ اس کا دل مزید اور کی فرمائش کر رہا تھا۔ پورے راستے اس نے اسے ستایا تھا، اب وہ اسے ستائے گا۔ اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ میرے اوپر سے ہٹیں، کوئی نہیں ہے ہم آپ کے سلطان۔ یہ دکھاوے کی محبت نہ جتایا کریں۔ اتنی آپ کو محبت ہوتی تو دن رات ہمارے پاس رہتی، یوں ہم سے دور رہنے کا نہ سوچتی۔ لیکن آپ کو تو ہم سے زیادہ یہ دنیا اور یہاں کی چیزیں عزیز ہیں۔ انہی کے پاس جائیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم تو کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہیں۔ مر بھی جائیں تو بھی کسی کو تھوڑی فرق پڑے گا۔ سنجیدگی سے بولتے سلطان نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ اب شکووں پر اتر آیا تھا۔ نورے اس کی آخری بات پر تڑپ اٹھی، فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے تڑپتے ہوئے وہ بولی، کتنا بے حس انسان تھا۔ اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ رزق کی زندگی اس پر منحصر تھی۔ سلطان کو کچھ ہوتا تو نور بھی ساتھ میں مر جاتی۔ اتنی محبت کرنے لگی تھی وہ اس سے۔ سلطان خان نے ایک نظر اس کے آنسو دیکھے، آنسو دیکھتے اپنی نظر پھیر لی۔ اس سے کہاں برداشت تھے اس کے آنسو، اور وہ کہاں روتی تھی۔ اب اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تو یہ بات ضرور اس کے دل کو لگی ہے، یعنی وہ اس سے محبت کی انتہا پر ہے۔ سوری، میں آئندہ اس طرح نہیں کروں گی، لیکن آپ بھی آئندہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ نورے نے روتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ واپس اپنی طرف موڑا اور زیادہ رونے لگی۔ وہ ان کے لیے جن سے وہ محبت کرتی ہے اتنی ہی حساس تھی، بالکل کسی بچے کی طرح اسے دیکھتے ہوئے منا رہی تھی۔ بلا شبہ سلطان کو ایک ہی مرتبہ اس کی اداؤں نے چیر پھاڑ کر دیا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف مڑا۔ آخر تھی تو عورت، نازک احساسات رکھنے والی، نازک جذبات رکھنے والی عورت مضبوط کتنی ہو، لیکن دل اس کا موم کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ہوم لکھا گیا۔ سلطان نے اسے زیادہ روتے دیکھ کر اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے سے شدت سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر ارد گرد کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ دونوں کے جلتے تڑپتے دل پر ٹھنڈی پھوہار پڑی تھی۔ سلطان نے بے ساختہ ہی ڈھیر و سکون پاتے اپنی آنکھیں موندی۔ ایک اس سکون کی خاطر اس کا دل صبح سے تڑپ رہا تھا۔ بالآخر وہ اسے مل ہی گیا۔ نور بھی روتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ زندگی بھر اسے یہاں اسی طرح نورے کو اپنی آغوش میں لیے رہنا پڑتا تو وہ آرام سے رہ لیتا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے لمحے سرک رہے تھے۔ وہ بس ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ سلطان کی گرفت اس کی گردن سے ہو کر کمر کے گرد لمحوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے اسے خود میں سمانا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ جنونی ہو رہا تھا اس عورت کے لیے جو اس کی بیوی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے خود کو بھی اپنے جنون سے، اپنی پوزیسونیس سے خوف آتا تھا کہ وہ کہیں کبھی اپنی جنونی کیفیت میں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن خیر، وہ ایسا کبھی کر نہیں سکتا تھا۔
جن میں جان بستی ہو ان کی جانوں کو تکلیف نہیں دی جاتی، انہیں تو کسی پھولوں کی مانند سنجو کر رکھا جاتا ہے، متاع حیات کی طرح رکھا جاتا ہے، نہایت پیار اور عقیدت سے۔ یہی محبت ہے۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے اس کے کندھوں پر نرمی سے لب رکھے۔ اب آپ کس کی ہیں؟ اس کے کندھوں سے ہو کر اب وہ اس کی گردن کو چومتا جذبوں سے گوندھے لہجے میں پوچھ رہا تھا، آپ کی؟ صرف اپنے سلطان کی سرگوشی نما آواز میں مسکرا کر جواب دیتے نورے نے تھوڑا چہرہ پیچھے کرتے اس کے کان پر لب رکھے۔ وہ لب رکھے خود ہی اس کے بے لگام جذبوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ رینگی۔ یہ اس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ ہماری زندگی، خبردار جو اب آپ نے ہمارے علاوہ کسی اور کو دیکھا، کسی اور چیز میں اپنی خوشی ڈھونڈی، کسی اور چیز کو دیکھ کر مسکرائی، ہم ہیں تو ہمیں دیکھیں، ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، ہم میں اپنی خوشی ڈھونڈیں۔ وہ اسے دیوانہ وار چومتا ہوا کہہ رہا تھا۔ سلطان! وہ اس کے بے تابانہ لمس سے گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ اس قدر شرم کے مارے اس سے بولا نہیں گیا۔ ہم آپ کو گھنٹوں چوم سکتے ہیں، یہ ہمارا جنون ہے، آپ ہماری محبت ہیں۔ اپنی محبت کے لیے سلطان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں کہہ رہی تھی ہم سو جاتے ہیں، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ وہ اس کی دیوانگی سے گھبرا کر بولی، ساری دنیا اور یہاں کے کام جائیں بھاڑ میں، آپ بس ہمارے پاس رہیں، صرف سلطان کی جان بن کر۔ سلطان اسے خود میں بےتاب ہو رہا تھا، شدت سے خود کے ساتھ لپیٹے جا رہا تھا۔ نور کی سانسیں گھٹنے لگی تھیں، مقابل بہت شدت سے اسے خود میں بھینچ رہا تھا، جیسے واقعی سلطان نورے نے اس کے جنون سے گھبراتے ہوئے تھوک نکلتے اسے ہوش دلانا چاہا۔ کیا سلطان؟ خبردار جو اب آپ ہم سے 1 انچ کے فاصلے پر بھی دور ہوئیں تو ہمارے پاس رہیں، ہماری جان بن کر، ہماری زندگی بن کر، ہم سے دور نہ جایا کریں۔ آپ بس ہماری ہیں۔ پہلے ہی بہت وقت ضائع کر دیا آپ نے۔ جھٹکے سے اسے خود کے ساتھ ہی صوفے پر لٹاتے سلطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اسے بری طرح خود کے ساتھ لگائے صوفے پر ہی لیٹ چکا تھا۔ نورے کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو اس وقت مقابل کے ساتھ ٹچ نہ ہو رہا ہو، اس حد تک شدت پسند ہو رہا تھا وہ۔ آپ کی ہی ہوں سلطان، آپ جنونی ہو رہے ہیں۔ نورے نے نرمی سے اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے اسے ہوش دلانا چاہا۔ اس کی مقابل کے چوڑے سینے کے نیچے بری طرح دب رہی تھی، اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ تو یہ سراسر آپ کا قصور ہے، کیوں ہیں آپ ایسی؟ اور کیوں ہمیں پریشان کیا؟ ہمیں تو ابھی تک سکون نہیں مل رہا، ابھی تک غصہ ہمارے وجود میں سرایت کر رہا ہے۔ اب ہمارا غصہ آپ کے قرب میں ہی ختم ہوگا۔ آپ کی بتائیں کریں گی نا ہماری خواہش پوری؟ اپنی زبان کی نوک اس کی بیوٹی بون پر پھیرتے وہ نورے کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہہ چکا تھا، اب وہ دوبارہ نہیں کہے گا اور نہ بھی نہیں سنے گا۔ لیکن یہ پوچھ کر یہ شخص اسے شرم سے ہی مارے دے رہا تھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی خاموشی اس کا اقرار تھی۔ مزاحمت کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نینی تال میں مزاحمت کی تھی، کیا حاصل ہوا تھا؟ وہ ہر معاملے میں نور کے سامنے جھک سکتا تھا، لیکن اس معاملے میں نہیں۔ وہ اسی وقت اپنا حق لے لیتا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سلطان نے بے چینی سے اس کا چہرہ واپس سے اپنی طرف موڑا۔ اس کا دل پوری طرح بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے صرف نور کی چاہیے تھی، قربت چاہیے تھی۔ بولو نا زندگی، آپ نہیں جانتی ہماری کیفیت، جلدی بولیں پلیز، ہمیں اپنے حسن کی پر راج کرنے دیں، سب کچھ ہمارا ہے، پلیز ہمیں خود میں ہماری جان ایک کرنے دیں۔ سلطان نے بے چینی سے کہتے اس کی زبان پر اپنی زبان پھیری۔
سکون تو یہاں ہے، کاش ہم پہلے ملے ہوتے تو اب تک ہمارے 1-2 بچے ہو چکے ہوتے۔ اس کی زبان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے سلطان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ بچوں کے نام پر نوری کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور اس سے زیادہ اس کی شدت پسندیدگی دیکھتے مقابل ڈر رہی تھی۔ لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس معاملے میں اس کی نرمی تو کہیں کھو جاتی تھی، صرف جنون باقی رہتا تھا۔ نورے کا نشہ سر چڑھ کر بولتا تھا۔ نورے نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ وہ قربان تھی اس نواب پر، اس کے لیے جان قربان، آپ کے لیے جان قربان، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا آپ نے، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس دن بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہی ہوں، سب کچھ آپ کا ہے۔ نورے کے ساتھ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی دھڑکن، اس کی زندگی، سب کچھ آپ کی۔ نورے آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس کے پورے چہرے کو اپنے لمس سے مہکاتے ہوئے اسے معتبر کر رہی تھی۔ اسے سلطان کی جنونیت سے ڈر ضرور لگتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا جنون اس کے ایک لمس کی مار ہے، مقابل خود اس کے لمس پر شانت ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے پورے چہرے پر آنکھیں موندے اپنا لمس بکھیر رہی تھی اور وہ سکون کی آخری گہرائیوں پر تھا۔ وہ یہاں آ کر بری طرح پگھل جاتا تھا۔ ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہماری زندگی، ہم آپ پر قربان، شدت سے کہتے سلطان نے اس کی ہاتھ پھیرتے، تھوڑا اوپر کرتے، خود کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے کہا، ہماری زندگی۔ سلطان نے محبت سے کہتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کے ہاتھ مقابل کی جا کے رک گئے تھے۔ وہ بری طرح اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کے بالوں میں چلاتے مسلسل اسے ریلیکس کر رہی تھی۔ آئندہ تو اس کی توبہ جو وہ سلطان کے علاوہ کسی چیز کی طرف بھی پسندیدگی سے دیکھے۔ اسے اس کا سلطان ہی کافی تھا۔ بھاڑ میں جائے دنیا۔ سلطان نے سختی سے اس کو، وہ پھر جنونی ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص آخر چاہتا کیا تھا۔ ہماری تکلیف کی نور کی سسکی اس کے لبوں میں ہی کہیں رل گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ آج سلطان کو، آج اس کے جنون کا قہر پہلے سے زیادہ تھا۔ درد برداشت کرتے اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ سلطان، میری بات سنیں گے نا؟ نور نے آہستہ سے کہا۔ اپنی زندگی کی نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ ہمارے جگر کے ٹکڑے، سلطان نے کہا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، نور نے آہستہ سے کہا۔ ابھی سارا درد ختم ہو جائے گا جب ہمارا محبت بھرا لمس محسوس کریں گی۔ بس کچھ اپنے سلطان کو بھی برداشت کر لیں، ابھی تو ہم نے کہیں اور بھی کرنی۔ آپ ابھی سے گھبرا گئی۔ مسکراتے ہوئے بے شرمی کے تمام حدیں پار کر حدیں کراس کرتا سلطان نے اس کی اپنا ہاتھ پھنسایا اور تھوڑا سا اوپر ہوتا اپنا ہاتھ پھنسایا، اسے تھوڑا سا اوپر ہونا پڑا تھا۔ نور نے لال سرخ چہرے کے ساتھ خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے سارا کچھ اس کا خود کا کیا دھرا تھا، نہ وہ اس سے توجہ ہٹاتی اور نہ ہی سلطان اتنا زیادہ جنونی ہوتا۔ جان ہماری صرف دیکھتی رہیں، کچھ نہیں رکھا اس کمرے میں۔ سلطان نے اس کی نظر کمرے میں ادھر ادھر بھٹکتے دیکھ کر منہ بنا کر کہا، اس کی توجہ پھر اپنی طرف کروائی۔ دیوانہ ہو رہا تھا وہ انسان اس کے لیے۔ نور اس کی طرف دیکھتے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ سلطان، تھوڑا ہوش سے کام لیں پلیز۔ مجھے اگر ذرا بھی تکلیف ہوئی، میں ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اپنی جان کی خاطر ہی تھوڑا سا ہوش سے کام کر لیں۔ آپ کی ہی ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ آپ تو جان ہیں۔ کچھ نہیں رکھا اس کمرے میں کیونکہ میرے سلطان تو یہاں ہے، محبت سے کہتے نور اسے پھر سے ریلیکس کر رہی تھی۔ یہ اس کے خود کے لیے بہتر تھا، ورنہ آج تو
جان ہی نکل جانی تھی۔ ہماری جان ہمارے چکر کے جگر کے ٹکڑے۔ آپ بہت حسین ہے، سب سے زیادہ سلطان کی، نور صرف سلطان کی خود کی بھی نہیں، صرف اور صرف سلطان کی۔ ہمارا جنون، ہمارا عشق، ہماری محبت، سب کچھ آپ کا، سب کچھ آپ پر قربان۔ مسکراتے ہوئے تھوڑا سا اوپر ہوا اور اس کی فضائے اس کی ایک ہی جسم میں سائیڈ میں پھینک جھکا تھا۔ اب اسے خود کو بھی سکون آیا تھا۔ وہ شرم سے لال سرخ پڑتے اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ اس کا دل باہر آنے کو تھا، جبکہ بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین میں تہہ میں جا کر چھپ جائے اس شخص کی بے باک نظروں سے کہیں دور۔ سلطان نے خمار سے بھری آنکھیں اس کی تیز تیز سانسیں لینے کی وجہ سے سمندر کی لہروں کی مانند منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سیاہ پردے میں نہایت حسین لگ رہی تھی۔ سلطان کے جذبات میں بے ساختہ ہی آگ سی لگ پڑی تھی۔ پورا وجود مقابل میں یہ لڑکی واقعی میں کوئی حسن کی ملکہ تھی، کیا کوئی اس سے بھی زیادہ پیارا تھا؟ سلطان نے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ چہرے کو نیچے کرتے بہت محبت سے اس کی نازکی پر لب رکھے۔ یہ بہت حسین ہے، ہماری زندگی سب سے زیادہ حسین ہے۔ اگر ہمارا جنون ہم اگر یہاں جنون دکھائیں تو رونا مت، بس چپ کر کے اپنی طرف کھینچ کر ہمارے سلطان نے اپنے ہاتھ کو اس کے پردے میں الجھایا۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی اس میں چھپ گئی۔ وہ وہیں اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھتے سلطان اس کی پچھلی گردن کو پکڑتے شدت سے اس میں سلطان پلیز جنونی مت بنیں۔ نورے نے روتے ہوئے اس سے التجا کی، تھوڑا برداشت کریں، مسکرا کر کہتے ہوئے سلطان آخری حد تک اس میں پیوست ہوا۔ پھر قریب 1 گھنٹے بعد اس کو متاع حیات کی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر بیڈ پر لٹا کر خود اس کے پاس لیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت دیر دونوں خاموش لیٹے رہے، پھر سلطان کی بھاری آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی، صبح جینیفر اور ریبال آ جائیں گے۔ 4 دن بعد جینیفر کی لندن کی فلائٹ ہے، اسے یہاں سے شاپنگ کرنی ہے۔ کل آپ آفس سے جلدی آ کر اسے شاپنگ کرا لائیں گی؟ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ چلاتے سلطان نے پوچھا۔ وہ جو نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی، اس کی پوری بات سن کر آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئی لو یو، اس کے بھیگے بالوں پر اپنے لب رکھتے وہ محبت سے بولا اور کسی قیمتی شے کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا جا رہی ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کا آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور کل کو سحرش کا ایپیسوڈ آئے گا، سحر جنون کا، سحرش کا سیزن 2۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔